अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी जमात का लीडर, रहबर, रहनुमा दुनिया से रुखसत होता है तो उसके पैरोकार, उसके मानने वाले उसके साथ तीन कामों में से एक काम ज़रूर करते हैं। या तो उसको अक्सर बुला देते हैं, नसीयम मनसिया कर देते हैं, या फिर उसकी कोई यादगार कायम कर लेते हैं और उसे वक्तन फ़वक्तन खराज तहसीन पेश करते रहते हैं। या फिर तीसरा काम ये होता है उसके साथ कि उसकी कब्र के ऊपर इमारत कायम करके, मज़ार और कुबा कायम करके उसके बारे में ये नज़रिया गढ़ लिया जाता है कि ये हमारी बात सुनने पर कादिर है, हमारी मुश्किल हल करने पर कादिर है, हमारी हाजत रवाई करने पर कादिर है। यानी उसके बारे में ये नज़रिया बना लिया जाता है कि गो कि ये दुनिया से चला गया है, फौत हो गया है, लेकिन ये अब हमारी बात सुनता भी है और उसको सुनकर उसको हल भी कर देता है। इसको मसला समाए मौता कहा गया है। इसके बारे में हम रोशनी डालेंगे कि क्या मरने के बाद इंसान सुनता है या नहीं सुनता। तो इस हवाले से हमारे यहाँ तीन नज़रियात पाए जाते हैं। नंबर एक, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने ये नज़रिया पेश किया है अपनी किताब मलफूज़ात में कि जो इंसान दुनिया से चला जाता है उसकी सुनने की ताकत, उसकी देखने की ताकत, यानी उसका इदराक, समा, बसर जो है वो ज़िंदा इंसानों से बढ़ जाता है, ख़्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। और दूसरा अकीदा मौलाना सरफराज ख़ान सफदर साहब ने अपनी किताब समाए मौता में पेश किया कि ज़िंदा इंसान और फौत शुदा इंसान, इनके सुनने की ताकत बराबर होती है। जबकि तीसरा अकीदा ये है कि जो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए, फौत हो जाए, उसके अंदर ना तो सुनने की ताकत होती है, ना देखने की ताकत होती है, ना पकड़ने की ताकत होती है, ना चलने की ताकत होती है, उसकी कोई भी हिस्स काम नहीं कर रही होती, इल्ला ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो किसी को सुना दे तो सुना दे, वो उसको मखसूस हालत के ऊपर महमूल करते हैं। आम कायदा और आम उसूल यही है कि मुर्दे नहीं सुनते। ये तीन तरह के मौक़िफ़ हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ चूँकि लोग कई सदियों तक हिंदुओं के साथ रहे तो उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती थी कि वो अपने रहबर और रहनुमा के हवाले से इस तरह का नज़रिया रखते थे कि वो दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी मदद करते हैं, उनकी मुश्किल कुशाई करते हैं, हाजत रवाई करते हैं। तो उनके देखा देखी हमारे यहाँ भी ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने इसी तरह के नज़रियात अपने बुज़ुर्गों के हवाले से कायम कर लिए। लिहाजा फिर उन्होंने उनकी कब्र के ऊपर सजदा शुरू कर दिया, चादरें चढ़ाना शुरू कर दी और उनसे मांगना शुरू कर दिया, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा तस्लीम करना शुरू कर दिया, और दीगर कई गैर शरई अकायद और नज़रियात उनके हवाले से गढ़ लिए गए। तो इन अहबाब को जब ये कहा जाता है कि देखो जिनको तुम पुकार रहे हो इनके अंदर तो ना सुनने की ताकत है, ना देखने की ताकत है, ना चलने फिरने की ताकत है, अगर इनकी कोई भी हिस्स काम कर रही होती तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर इनको मुर्दा तस्लीम ना करता, बल्कि वो ये कहता कि अभी ये ज़िंदा है। तुम्हारा इस बुज़ुर्ग को
قبر کے اندر اتارنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اب اس کا دنیا سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اس کی کوئی بھی حص باقی نہیں ہے۔ نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے کسی بزرگ کو اس طرح دفنائیں کہ اس کی حص کوئی موجود ہو، وہ بھی سانس لے رہا ہو، زندگی کی ڈور اس کی ابھی قائم ہو، تو آپ اس کو دفنا کر دیکھیں، کیا آپ گوارا کریں گے کہ آپ اس کو مٹی کے نیچے دفنا دیں؟ کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو مٹی کے نیچے دفنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی ایسی حص باقی نہیں ہے جو زندہ انسانوں والی ہو، اسی لیے اس کو مٹی کے نیچے دفنایا جا رہا ہے۔ مزید جب ان احباب کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے بارے میں تم نے سننے کا عقیدہ قائم کر لیا ہے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا عقیدہ قائم کر لیا ہے، یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ یہ فوت ہونے کے بعد غسل والے پھٹے کے اوپر خود بخود لیٹ نہیں سکتے، وہاں لیٹنے کے بعد اپنے کپڑے نہیں اتار سکتے، اپنے اوپر پانی نہیں ڈال سکتے، اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے۔ ان سب کاموں کے اندر وہ زندہ انسانوں کے محتاج ہیں۔ اپنے کو صابن بھی نہیں لگا سکتے، غسل کے بعد دوبارہ چارپائی پر نہیں لیٹ سکتے، کفن نہیں پہن سکتے، قبرستان تک نہیں جا سکتے، قبر کے اندر نہیں اتر سکتے، نہ ہی قبر کے اندر اتر کر اپنے اوپر مٹی ڈال سکتے ہیں۔ ان سارے کاموں میں وہ زندہ انسانوں کے محتاج ہیں، لیکن جیسے ہی قبر ان کے اوپر برابر ہوتی ہے تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ اب زندہ انسان ان کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ۔ اور جب اس طرح کی دیگر باتیں ان احباب کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو ان کی جانب سے 3 طرح کے جواب آتے ہیں۔ نمبر 1، اکثریت ایسا کر رہی ہے اس لیے ہم بھی یہ عقیدہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے بڑے بزرگ باپ دادا اس عقیدے کے حامل تھے اس لیے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ نمبر 3، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے، بھئی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے نا۔ یہ 3 جواب ان کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان 3 باتوں کی وجہ سے عقیدہ قائم کیا جا سکتا ہے، کوئی نظریہ درست قرار پا سکتا ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اکثریت جو ہے یہ حق کا معیار نہیں ہوتا۔ حق کا معیار صرف دلیل ہوتی ہے، اور دلیل قرآن مجید کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان کا نام ہے۔ جس کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل ہے، خواہ وہ زیادہ تعداد میں ہو خواہ وہ تھوڑے تعداد میں ہوں، وہ حق پر ہوتے ہیں، اور جن کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے، وہ جتنی مرضی تعداد ہو وہ حق پر نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ اس طرح بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ زمین کے اندر بسنے والوں میں سے اکثر کی اگر آپ پیروی کریں گے تو آپ کو راہ سے ہٹا دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ حرص بھی کریں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان 2 آیات کریمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کے مخالفین کی تعداد نبی کے موافقین کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن مخالفین کی تعداد کے اندر پورا علاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب ابتدا کی، توحید کی دعوت کی، تو سارا مکہ آپ کے مخالف ہو گیا، اور آپ کو ماننے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلے میں کم ہے، تو کیا یہ اکثریت اگر حق کا معیار ہو تو پھر غیر مسلموں کو درست ہونا چاہیے؟ کیا ان کو صحیح مان لینا چاہیے؟ کوئی بھی مسلمان یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، خواہ ہماری تعداد ان کے مقابلے میں تھوڑی ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس لیے ہم ہی حق پر ہیں، خواہ ہماری تعداد جتنی بھی ہو۔ بلکہ وہ حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے انبیاء پیش کیے گئے، وہ صفوں میں کھڑے تھے، تو کئی نبی جو ہیں وہ ایسے تھے کہ جن کے پیروکار 1-2 افراد ہیں بس۔ تو کیا اگر یہ اکثریت کو حق کا معیار سمجھ لیا جائے تو یہ نبی جو ہیں ان کی نبوت سچی ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے مخالفین تو بے شمار تعداد میں تھے۔ معلوم ہوا
کہ یہ اکثریت کو حق کا معیار سمجھنا کہ اکثر لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ دلیل ہرگز درست نہیں ہے۔ دوسری دلیل، دوسرا جواب جو ان کی جانب سے آتا ہے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ ایسا کرتے رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا اس لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ کیا ان کو قرآن کا نہیں پتہ تھا؟ کیا ان کو حدیث کا نہیں پتہ تھا؟ یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں ان کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید سے اس حقیقت کو جب ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیا باپ دادا سے چلے آنے والا عقیدہ وہ درست ہوتا ہے، تو قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے باپ دادا کو بطور حجت اور پیش کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں بلکہ نبی کے مخالفین کا طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ نبی کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے غلط عقیدے کو چھوڑو اور توحید کی طرف آؤ، نبی کو تسلیم کرو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے جو عقیدہ نظریہ دیا ہے ہمیں وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے باپ دادا کسی چیز کو نہ جانتے ہوتے، ہدایت یافتہ نہیں ہوتے تو کیا پھر بھی یہ ان کی بات مانتے؟ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، کسی کا باپ دادا اگر مالی اعتبار سے کوئی غلطی کر جائے تو اس کی آنے والی نسلیں اس کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہاں پر نقصان اٹھایا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا، اس لیے ہم اس کو درست کریں گے۔ لیکن جیسے ہی عقیدے کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر باپ دادا کے غلط عقیدے کو بھی سینے سے لگا لیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مکے کے لوگ الف ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، کپڑے اتار کر، تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ اس کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، کیونکہ تم تو دعوے دار ہو دین ابراہیمی کے، تو کیا دین ابراہیمی کے اندر کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ کپڑے اتار کر بالکل ننگے ہو کر جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کیا جائے؟ تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا کہ جب وہ بے حیائی کرتے تو کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے اس لیے ہم بھی ننگا طواف کر رہے ہیں۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ باپ دادا کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ نبی کے مخالفین کا شیوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی دلیل قرآن مجید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وہ ہمارے باپ دادا کے عقائد اور نظریات کے مطابق ہو، ٹھیک نہ مطابق ہو، پھر بھی ہم نے قرآن اور حدیث کو ہی ماننا ہے، نہ کہ اپنے باپ دادا کو پیش کرنا ہے۔ اگر باپ دادا جو ہیں یہ حجت ہیں اور ان کا عقیدہ جو ہے وہی ہم نے اپنانا ہے، تو آپ دیکھ لیں یہاں پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ جو ہیں، ہندوستان کے اندر، اسی طرح بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر بسنے والے لوگ جو ہیں، ان کی اوپر نسل دیکھ لیں، باپ دادا کو دیکھ لیں، کوئی 4 پشت پر جا کر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی 6 پشت پر جا کر سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق ہے اس کا، کسی کا باپ دادا جو ہے وہ جین مت سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا باپ دادا بدھ مت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں اگر یہ باپ دادا حق کا معیار ہوں تو ہمیں اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان یہ مانتا ہے کہ حجت قرآن اور حدیث ہے، نہ کہ ہمارے باپ دادا۔ اس لیے باپ دادا کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کرنا یہ بالکل ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا جواب جو ان کی جانب سے آتا ہے کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اس کے آگے، بھی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کام چھت پر کرنے والا ہے وہ سیڑھی پر اگر شروع کر دیا جائے تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اب انہوں نے مثال دی ہے، ہم اسی مثال کو سمجھتے ہیں۔ بھئی سجدہ ہم نے چھت پر جا کر کرنا ہے، مشکل کشائی ہم نے چھت پر کروانی ہے،
حاجت روائی چھت پر کروانی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم سیڑھی کو سجدہ شروع کر دیں، سیڑھی سے مانگنا شروع کر دیں، سیڑھی کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا شروع کر دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ سیڑھی ہیں، بھئی چھت پر جانے کے لیے یہ سیڑھی کا کام دیتے ہیں، تو پھر سیڑھی سے سیڑھی والا کام لیں۔ وہ نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو ان کے نقشے قدم پر چلیں۔ سیڑھی کا کام کیا؟ اس کے اوپر قدم رکھ کر چھت پر چڑھا جاتا ہے، تو آپ ان کے نقشے قدم پر چلیں، ان کے قدم پر قدم رکھیں، اور جس ذات کو انہوں نے سجدہ کیا ہے آپ بھی اسی کو سجدہ کریں۔ جس ذات کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا مانا ہے آپ بھی اسی ذات کو حاجت روا اور مشکل کشا مانیں، نہ کہ آپ ان شخصیات کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا شروع کر دیں۔ آپ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے وہ سننے پر قادر ہو چکے ہیں، ان کا ادراک، سمع و بصر جو ہے وہ زندہ انسانوں سے بڑھ چکا ہے یا زندہ انسانوں کے برابر ہو چکا ہے۔ یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ سیڑھی سے سیڑھی والا کام لیں، چھت سے چھت والا کام لیں۔ اور باقی جو پہلا جز ہے کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدر جانی ہی نہیں انہوں نے، وما قدر اللہ حق قدری۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی تو شان اور عظمت یہ ہے کہ اگلے پچھلے ساری مخلوقات ایک میدان کے اندر کھڑے ہو کر ہر فرد اپنی اپنی بولی کے اندر اللہ تعالیٰ سے الگ الگ چیز مانگے، تو اللہ تعالیٰ سب کی ایک وقت کے اندر سننے پر بھی قادر ہے اور ہر کو اس کا مطالبے کی ہوئی چیز دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان اور عظمت یہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری سنتا نہیں۔ بھئی یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال کیا جو عبدن کی جمع ہے۔ بندہ کوئی بھی ہو، وہ بادشاہ ہو، اس کی رعایا ہو، چودھری ہو، اس کا کمی ہو، کوئی ریڑھی والا ہو، کوئی پھل فروٹ والا ہو، کوئی بھی بندہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، جبکہ اپنے غلط نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مردے سنتے ہیں، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے۔ یہ تو ہرگز ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے اور کون سا عقیدہ درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔